अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, रंगबाजी और रंगबाज की एक तवील तारीख है। मुगल शहंशाह अकबर और शाहजहां के दौर में लाहौर और मज़ाफ़ात के इलाके नील के कारोबार का गढ़ थे। इसी नील की तजारत के लिए लाहौर में अकबर बादशाह ने अपने नाम से अकबरी मंडी बनवाई। ये नील यूरोप और फ्रांस में कपड़े रंगने के काम आता था। इस रंग की वजह से नील तैयार करने के काम से वाबस्ता लोगों को रंगबाज कहा जाता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने दौरे हुकूमत में नील की एक्सपोर्ट पर भारी टैक्स लगा दिया। यूरोपीय लोगों ने लाहौर के नील को छोड़कर अपना रंग बनाना शुरू कर दिया। नील का कारोबार खत्म हो गया, लेकिन रंगबाजी अभी तक जारी है। वक्त गुजरने के साथ साथ रंगबाजी और रंगबाज के माने तब्दील होकर शोबाजी और शोबाज के रह गए। बेवकूफ बनाना, फड़े मारना, शो ऑफ, झूठा तासुर देना, लंबी लंबी छोड़ना, इन सब अल्फाज को अगर किसी एक लफ्ज में समो दिया जाए तो वो है रंगबाजी। रंगबाजी हकीकत के उलट है, दिखावा है, शोबाजी बल्कि शोबदाबाजी है। तारीखी तौर पर रंगबाजी लाहौर में इस काम से वाबस्ता अफराद के साथ खास थी, लेकिन अब इसका कोई इलाका नहीं, कोई पार्टी नहीं और कोई खास शहर नहीं। सवात से लेकर कराची तक एक से बढ़कर एक रंगबाज मौजूद है। आजकल मेरे कप्तान की हुकूमत में भी रंगबाजियां अरूज पर हैं। कई खिलाड़ी मेला लूटने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ताजा रंगबाजी एक खिलाड़ी की तरफ से आई है जो पहले हल्की फुल्की शोबाजी करते थे, लेकिन इतनी बड़ी रंगबाजी के लिए कभी मशहूर ना थे। नाज़रीन, फैसल वाडा का मुकाबला काफी सख्त है। उनका यह मुकाबला है मेरे कप्तान की टीम के एक और खिलाड़ी मुराद सईद के साथ। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। मुराद सईद की इस रंगबाजी ने भी खिड़की तोड़ शोहरत हासिल की थी। यह रंगबाजी आज भी बिजनेस कर रही है। जब साने साहिवाल हुआ, वही साने साहिवाल जिसमें सीटीडी ने एक सड़क पर 4 अफराद को गोलियां मार दी, जब यह सानिया हुआ तो मेरे कप्तान की टीम की तरफ से कुछ इस तरह की रंगबाजियां देखने को मिली। अगर ये दहशतगर्द ना साबित हुए तो दूसरा जो हुक्म दिया है सरदार उस्मान गुलजार साहब जिला पंजाब ने, वो ये कि जो लुआकीन है, जो बच्चे हैं और लुआकीन है या जो बंदे मारे गए इस कुएं में, उनको माली मुआवजा दिया जाएगा। मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना। जब कोई इंसिडेंट होता है तो फौरन ये कहते हैं कि क्या ये रियासत मदीना है, क्या ये नया पाकिस्तान है। भाई ऐसे वाक़यात जो हैं सारी दुनिया में होते हैं। कुछ जैकेट्स हैं जो कि वहाँ से बरामद हुई हैं, ये सारी फेक स्टोरी है। इस तरह का कोई वाकया हमारे नोटिस में नहीं है कि बच्चों को निकाल के बाहर में एक एक कर को जो है ना उन्होंने गोलियां मारी हैं। ये आजकल डबिंग हो रही है, बेशुमार किस्म की जाली वीडियोस वो मैदान में आ जाती हैं। टेररिस्ट थे, उन्होंने कोई ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है और उसमें जो तहकीकात है इब्तदाई, उसमें यह है कि ये लोग, उसमें सीटीडी तो ये कह रही है कि ये काफ़ी बड़े टेररिस्ट हैं जो कि उसमें आए हैं। निशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, 8 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। हमने 20 मिलियन जो इफेक्टेड फैमिली है उसको हमने कंपनसेशन दिया। उनकी हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट ने ली है। ऑपरेशन 100% सही था। आइए आपको एक और खिलाड़ी से मिलवाते हैं। ये आजकल वजीर दिफा हैं। उनकी रंगबाजियां पेशावर की मेट्रो से मुतल्लिक हैं। मैं पेशावर के लोगों को, सूबे के लोगों को कहता हूँ कि ये 5-6 महीने तकलीफ उठानी पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने लाहौर में 1 साल में मुकम्मल किया, इस्लामाबाद का भी 1 साल में मुकम्मल किया, हमारे अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए। मेरा 6 महीने सिर्फ हुआ है इसका BRT का। 6 महीने में ये 60-70% काम हो चुका है। ये 6 महीने इसके कंप्लीट हो चुके। इस महीने 7 महीना हो जाएगा, अगले तो ज्यादा से ज्यादा ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 अजूबे हो गए, अब क्या कह सकते। अब मेट्रो पर रंगबाजियों की बात हो रही है तो फिर बात यही खत्म नहीं होती। मेरे कप्तान के इस तरह के दावों और वादों की फहरिस्त 8,000 करोड़ टैक्स जमा करने से होती हैं। अंडों, मुर्गियों, कट्टों और बछड़ों तक फैली हुई हैं।
آج کے شو میں بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی صاحب, مسلم لیگ نون کی رہنما سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شہلا رضا صاحبہ. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ کیا لوگوں کے دل جیتنے کے لیے اس طرح کی رنگ بازیاں ضروری ہیں یا عوام کو سچی اور کھری بات بتانی چاہیے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج نیب میں ایب ڈھونڈنے کا دن ہے. چاہے مسلم لیگ نواز ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, سب نے ہی نیب میں آج ایب ڈھونڈنا شروع کر دیے. حمزہ شہباز شریف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کر ڈالی اور نیب کی جانب سے ان کو اور ان کی فیملی کو نوٹسز بھیجے گئے, اور حمزہ شہباز صاحب کی بہن کے گھر بھی نیب نے وہاں پہ چھاپا مارا, نوٹس وصول کروا کر وہاں سے وہ واپس ہوئی. شہباز شریف صاحب کی جو بیگم ہیں انہیں نوٹس گیا, بیٹے اور بیٹیوں کو نوٹس گیا, اور شہباز شریف صاحب کے خاندان کا نام ECL میں ڈالنے کی بھی درخواست کی گئی ہے. اور اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور ڈی جی نیب لاہور پر سنگین ترین الزامات لگائے. آگے چل کے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتا ہوں, بلکہ میرے خیال میں شاید سن ہی لیتے ہیں کہ آج حمزہ شہباز صاحب نے کیا فرمایا. ذرا سنیے گا. ڈی جی نیب کا جو شہزاد سلیم صاحب ہیں, ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ چل رہا تھا. مجھے کہنے لگے کہ حمزہ صاحب یہ آپ کی اسمبلی میں میری جعلی ڈگری کی قرارداد کیوں جمع ہوئی, اس کو مہربانی کر کے واپس لیں, میں بڑا پریشان ہوں. آپ اس کو واپس لیں تو آپ اس کے بعد کال اپ نوٹس آپ کو نہیں آئے گا. مجھے کہنے لگے کہ آپ کیوں نہیں حکومت سے بات کرتے, ہماری جان چھڑائیں, آپ کو ہم بلاتے ہیں یہاں پر, مجھے نہیں اچھا لگتا, آپ کوئی آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں, میں بڑا انڈر پریشر ہوں اس لیے مجھے آپ کو بلانا پڑتا ہے. ان لوگوں کا احتساب کرو ورنہ یہ نیازی اور نیب کے گٹھ جوڑ میں پاکستانی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. آج فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں علیم خان کو بیل دو, علیم خان نے ایسا کچھ نہیں کیا, یہ عدلیہ کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں. یہ عدلیہ کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے آج اپنی ٹویٹ میں کیا کہا ہے. بڑا ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے دراصل میں انہوں نے نیب کے اوپر. انہوں نے کہا علیم خان کا مقدمہ, ذرا دکھائیے اسکرین کے اوپر, علیم خان کا مقدمہ کم سنگین ہے. اگر اربوں روپے کھانے والے ملزموں کو اتنی آسانی سے ضمانت مل سکتی ہے تو ایک کاروباری آدمی کو جس پر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا کوئی الزام نہیں, ضمانت دی جانی چاہیے. عام تاثر یہ ہے کہ علیم کو اپوزیشن کے شور کی وجہ سے ناکردہ جرم کی سزا دی جا رہی ہے. یہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں ہمارے, جنہوں نے کہا. اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی ہے, کیونکہ نیب نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس کے اندر انہوں نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ جناب آپ کے بیانات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمارے کام میں مداخلت کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے, اور اگر خلاف ورزی ہوئی تو نیب ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر سکتا ہے, یہ نیب نے کہا. اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ سارا دن حلقے میں مصروف رہا, یہ شاہکار نظر سے اوجھل رہا. اس رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیب کیپیسٹی کے کس قدر سنجیدہ بحران کا شکار ہے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ضمانت دینا ان کے اختیار میں نہیں تو مداخلت کیسے ہوئی. یہ پیچیدہ مقدمے کہاں سے حل کریں گے, فضول بیانات کے بجائے کام پر توجہ دیں. یہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو بھی نیب سے اتنی ہی چڑ چڑنا شروع ہو چکی ہے اب. منصور بھائی بہت شکریہ. دیکھیں نیب کی کیپیسٹی پہ تو ہمیشہ سے سوالات رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلی جو 2 حکومتیں ہیں چونکہ ان کی لیڈرشپ پہ بہت کرپشن کے الزامات تھے, لہذا انہوں نے وہ احتسابی ادارے پروان چڑھنے نہیں دیے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, ان کو ڈراتے دمکاتے رہے, کبھی ان کے ناخن کاٹنے, کبھی بال کاٹنے, کبھی ان کے پر کاٹنے کی باتیں کرتے رہے. تو یہ بات تو بڑا عیاں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو سپریم کورٹ نے ایک کامنٹ دیا تھا کہ نیب آج, وہ پرانا نیب جو تھا وہ آج ان کے سامنے ایک 6 فٹ گھڑے میں چلا گیا. تو بہرحال نیب کی کچھ امپرومنٹ آئی ہیں اس کے بعد, پیناما کیس کے بعد, لیکن ان ٹوٹیلٹی نیب کی کیپیسٹی پہ ایشوز ہیں. صداقت صاحب وزیر اطلاعات اگر نیب کی کارکردگی کے اوپر اس قسم کی بات کر رہے ہیں ان دا پبلک ڈومین, اور خاص طور پہ کسی اور کے لیے نہیں, علیم خان کے لیے, ایک ایسا شخص جس کو بڑے سنگین الزامات کا اس وقت سامنا ہے, آپ لوگ ایک جگہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہم نیب کی کارروائیوں کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہم اس کے اندر بولتے نہیں ہیں, ہمارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا. تو جناب آپ کا اگر لینا دینا نہیں ہے تو پھر آپ اس قسم کے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟
वजीर इत्तलात की तो बयान आपको याद है मंसूर, शायद आपको साबका वजीर आजम के बयान भी याद होंगे जो इनके पर काटने की बात करते थे, इसको पगड़ी उछाल गलत था वो भी। तो बहरहाल जो जी जरा वो पगड़ी उछालने की बातें करते थे, वो जो डायरेक्ट मुल्जिम थे, वो जिन पे डायरेक्ट चार्ज थे। अगर अलीम खान की बात करें तो मेरे भाई अलीम खान जेल के अंदर हैं, ना हमारी 18वीं तरमीम को कोई खतरा हुआ है, ना हमारी जमहूरियत को कोई खतरा हुआ है, ना हम पूरा खानदान का खानदान जाके उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने, चूंकि उनका नैब ने उनकी किसी बात का नोटिस लिया है और वो जाती हैसियत में कोई जवाब दे रहे हैं, वो कानूनी एक्सपर्ट हैं, वो बेहतर उसको डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो वो लोग जो डायरेक्ट जिन पे इल्जामात खुद उनके दूसरे दोस्तों ने लगाए, वो यहाँ नैब को कहा करते थे एक साहब हमारे कि नैब की ये जुर्रत है मुझे पकड़े। ये साहबका वजीर आजम साहब कहते थे, ये कहते यार थे, अगर साहबका वजीर आजम नहीं, साहबका सदर कहते थे, से ज्यादा है तो तुम्हें क्या, तुम कौन होते हो मुझे पूछने अच्छा, वाले? नवाज शरीफ साहब, हाँ बिल्कुल बयान दिए हैं। का बयान तो सर मैं तो यही कह रहा हूं ना, मैं अब्बासी साहब मैं यही तो कह रहा हूं कि जो गलतियां वो लोग करते रहे हैं वो आप लोग भी कर रहे हैं। चले आगे चलने दें, मुझे मौका दीजिएगा। ये इस सिलसिले में सारा अफजल तारड़ साहब आप क्या कहेंगी? आज हमजा शहबाज साहब ने भी एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इल्जामात की बुछाड़ कर दी और सिर्फ इस वजह से कि हमजा शहबाज साहब की फैमिली को नोटिसेस भेज दिए, इसकी वजह से इतनी परेशानी। उसमें उन्होंने बहनों का जिक्र किया कि इनको क्यों नोटिसेस आए, नहीं आ सकते, नैब सवाल नहीं कर सकता क्या आप लोगों से? मंसूर खान साहब आप गौर करें कि एक बयान पे फवाद चौधरी के नैब ने कहा कि ये जो बयानबाजी कर रहे हैं हम देखें कि ये कहीं मदाखलत तो नहीं, तो उस पे फवाद चौधरी साहब ने क्या रिएक्शन शो किया? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो गौर करें कि जिनकी माओ और बहनों के लिए नोटिस जाते हैं और जिनके घरों का घेराव किया जाता है, क्या उनको बोलने का हक नहीं है? मतलब इनके तो साइड से भी कोई गुजरता है ना तो इनको तकलीफ होती है। जहां तक ये बात हुई कि साबका दौर में क्या हुआ, देखिए इनका तो स्टांस ही ये है ना कि ये सबसे अफजल है, ये सबसे पाक साफ हैं, ये फरिश्ते हैं। तो जो माजी में होता रहा उसको, अच्छा जब भी इनसे सवाल किया जाता है ना कि आपने ये क्यों किया, तो बजाय उसका जवाब देने के ये कहते हैं जी कि साबका दौर में ये कुछ हुआ। आप जरा गौर करें कि जो सुई सदरन का बोर्ड है उसके 12 मेंबर्स हैं, जो एमडी जिसने नेगोशिएट किया, जो लीगल एडवाइजर पूरी टीम साथ थी, कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ केस हुआ। जो मनी लॉन्ड्रिंग की ये बात करते हैं जिस तरह हमजा शहबाज के इन्होंने आज, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। लेकिन सारा साहब एक सवाल, आपने फवाद एक सवाल, फवाद चौधरी साहब के रिएक्शन के बाद, और सदाकत साहब भी इस बात से, उन्होंने फवाद चौधरी साहब के उस बयान को डिनाई नहीं किया, लेकिन इससे एक बात तो कम से कम सामने नहीं आती कि जो आप लोग ये कहते थे कि जनाब नैब की सारी कार्रवाइयां हमारे खिलाफ ही हो रही हैं, यानी दर्द इनको भी महसूस हो रहा है। इस वक्त आग वहां पे भी उतनी बराबर की लगी हुई है जितनी आपकी पार्टी में या पीपल्स पार्टी में लगी हुई है। नहीं जी, उनको तो बयानबाजी किया, कोई आग वहां ऐसी नहीं लगी। अच्छा। किसी के घर छापा नहीं पड़ा, किसी की माओ बहनों बेटियों के नाम नहीं आए। ये चारों खवातीन, इनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, वो घरेलू खवातीन हैं। यही इन्होंने मरियम नवाज के साथ भी किया। देखें अगर तो सायरा साहब माजरत के साथ घरेलू खवातीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर आपके नाम के ऊपर जायदादें हैं तो आप उसका जवाब देने की अहल नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट, मैं आई एम सेइंग दिस अगेन, बहुत रिस्पेक्ट उनकी फैमिली की, बट यू हैव टू आंसर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ साहब, जायदादें और तो और लोगों की भी खवातीन के नाम हैं, तो जवाब देना पड़ेगा। किसी का नाम नहीं लूंगी, उनको क्या होगा? उनको जुर्माने करके माफ कर दिया जाता है, उनके लिए एनआरओ आ जाते हैं, उनके लिए बजट में कवानीन बदले जाते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं ना। ठीक है, इनको ये अंदाजा ही नहीं कि जो ये आज बोल रहे हैं इनको काटना भी है, काटना भी पड़े। शैला रजा साहब, किस चक्कर में इन्होंने इस पूरी सियासत को। जी शैला रजा साहिबा, अब ये सारी जो सूरत हाल, अभी थोड़ी देर पहले सदाकत साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आज वो साबिक सदर जो कहा करते थे इनकी क्या मजाल के ये मुझसे सवाल करें, आज जब उन्हें नैब के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अदालतों का रुख करना पड़ रहा है, अपनी जमानत पे जमानत लेनी पड़ रही है,
تو انہیں 18ویں ترمیم بھی یاد آ رہی ہے, انہیں مہنگائی بھی یاد آ رہی ہے, انہیں لات مارنا بھی یاد آ رہا ہے. کتنا ویلڈ ہے یہ آرگومنٹ؟ ویلڈ ان کو اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جن کے لیے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کو اسٹیبلشمنٹ کا اتنا دباؤ تھا کہ ہم پہ بنائے گئے, اور یہ اس طرح کے کیسز ہیں کہ 11.5 سال جیل میں رکھنے کے بعد بھی, زبان کاٹنے کے بعد بھی یہ کبھی ثابت نہیں ہو سکے. تو اس لیے کہا گیا کہ کیا مجال, اور اگر کوئی آدمی اتنا ہی خراب ہوتا تو 5 سال کی پریزیڈنسی کا تو کوئی کیس نہیں ہے, وہی پرانے کیوں کھولے گئے. تو اس لیے کہا تھا کیا مجال. یہ تھوڑی پتا تھا کہ اتنے کم ظرف لوگ ہوں گے کہ پرانی چیزوں کو پھر سے کھولیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج نیب سے تو وہ نیب کو تو وہ علیم خان کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن ابو بچاؤ مہم میں انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی کہا کہ نواز شریف کو اگر ریلیف مل سکتا ہے تو پرویز مشرف کو بھی ملنا چاہیے. اس کے علاوہ جب عمران صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ 2 طرح کا انصاف ہے, غریبوں کے لیے اور اس کے لیے, اور جب ان کے وہ بھی ترین کے خلاف معاملہ آیا تو کہا بدقسمتی اور ٹیکنیکل میٹر تھا. تو ایسی بات نہیں ہے, سب کے جملے سب کو یاد رہتے ہیں. رہی بات کہ 100 دن ان کے اپنے تھے جو انہوں نے کہے, جس میں انہوں نے بے پناہ شیخیاں ماری. 100 دن کے بعد 200 دن بھی ہو گئے, 3 بجٹ بھی ہو گئے. آج کتنی مہنگائی ہے, سارے لوگ سر پکڑے رو رہے ہیں. بجلی کے بل, گیس کے بل کے, اس پہ بات نہ کی جائے. ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں, ورنہ آصف صاحب کو جب 11.5 سال جیل میں رکھا, جب بھی کوئی تحریک نہیں چلائی. بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ملک بدر ہوئی, ان کے لیے ٹیپ وہ کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ سزائیں دو, ان کی جائیدادیں منجمد. اچھا شیلا صاحب ایک بات بتائیے گا, شیلا صاحب ایک بات بتائیے گا, آپ سے سوال, یہ جو لات مارنے والا مرحلہ ہے یہ تب آئے گا جب آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیا پہلی دفعہ کیا جائے گا؟ نہیں وہ مجھے نہیں پتا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی بڑی. نہیں دیکھیے, یہ مرحلہ جو ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے ایم کیو ایم کو بٹھایا ساتھ اور کہا 10 سال بعد بیچاری ایم کیو ایم بے قائد, بے رہنما, وہ کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم غلط ہے. اور اس کے علاوہ ان کے جو سندھ کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں ان سے بھی کہلوایا جا رہا ہے. گھوٹکی میں عمران صاحب کہہ کے آئے, پھر جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, 120 ارب ہمارے ایک کاٹ لیے, ایف بی آر کے ذریعے 7 ارب کٹوا دیے, گیس آ نہیں رہی, کچھ نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے کتنے دن سے امپورٹر پریشان ہے کیونکہ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ اردو میں لکھا ہوا ہے حلال حرام اور انگریڈینٹ وہ نہیں, تو وہ جتنا مال آیا وہ خراب ہو رہا ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ آج پنجاب لاہور میں بات ہو رہی ہے کہ کیا وہاں پہ قیمتیں ہو گئیں, تو ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم اس پہ کر لیتے ہیں, ذرا کر لیتے ہیں اس پہ بھی بات, مہنگائی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. ناظرین مجھے ایک دینی ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے 2 چیزیں. پروگرام کے آخر میں ہزارہ برادری کے حوالے سے ایک میسج ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا, بڑا امپورٹنٹ میسج ہے, وہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو سناؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں کیا حال چل رہا ہے, کیا زبردست قسم کی پھوٹ پڑ رہی ہے. حیران کو انکشافات آپ کے ساتھ کل کے پروگرام میں شیئر کروں گا, اسے دیکھنا نہ بھولیے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ معاملہ صرف ایک وزارت کی وجہ سے کہاں پھنسا ہوا ہے. بڑی حیران کن ڈیٹیلز ہیں جو میں کل آپ کو پروگرام میں دوں گا. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد شیلا صاحبہ نے مہنگائی کی بات کی ہے, مہنگائی کے اوپر ان کے وزراء کیا بیانات دے رہے ہیں, ان کے مشیر کیا بول رہے ہیں, سناؤں گا آپ کو ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے بڑی مزے کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. کل ایک چیز میں بتانا بھول گیا, زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر شیئر کرنی ہے, وہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر آئی ہے, اور میرے خیال میں کل تک کے لیے رکھتے ہیں, میں مزید اس پہ ہنٹ نہیں دوں گا. لیکن زلفی بخاری صاحب اگر یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں تو کل ضرور دیکھیے گا پروگرام, چونکہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کا نام لینا کتنی بڑی دہشت بن چکا ہے آپ کے ادارے کے اندر, اور اگر آپ سے کوئی کسی قسم کی شکایت کرے تو کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. میں آپ کو کل اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا. صداقت علی عباسی صاحب, بات ہو رہی تھی نیب کی کارروائیوں کی. سر یہ سننے میں آیا نعیم بخاری صاحب کو وکیل کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے, یہ خبر صحیح ہے, درست ہے یہ؟ منصور میرے پاس کوئی ایگزیکٹ خبر تو نہیں ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے سنی ہے. اچھا, تو اگر وہ آ رہے ہیں تو پاکستانی ہیں, اور کوئی ایک بندہ کہتا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک وکیل ہے. ہاں مسلم لیگ نون کو ان سے ایک گلہ ضرور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو نائل کرانے میں
انہوں نے بڑی اچھی وکالت کی تھی ہمارے کیس کی. اچھا. تو شاید ان کو کوئی گلا ہو. باقی تو کوئی بھی پاکستانی شہری اگر وہ کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو وہ وکیل بن سکتا ہے. اگر مجھے موقع دیں جو 2-3 باتیں اس سے پہلے اس پہ پھر اس پہ آ جائے گا. میں آپ کو ٹائم دوں گا, آپ بے شک اپنی بات کا جواب پورا دیجئے گا سر. لیکن یہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے. ایک شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے, ڈکلیئرڈ ممبر ہے, وہ خود مطلب ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں. وکالت اپنی جگہ, بے شک وہ ایک وکیل ہیں, وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن ایک شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئرڈ, جس نے آپ لوگوں کا وہ جو آپ لوگ دوپٹہ پہناتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, وہ تک پہنا ہوا اپنے گلے میں, ایسے شخص کو آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ کے حوالے سے اس کے اگینسٹ وکیل بنا دینا, کیا یہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی پارٹی کا آفس بیئر ہے پھر تو نہیں بن سکتا. پارٹی کا ممبر ہونا یا ووٹر ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور وہ چونکہ ایک سیلیبریٹی تھے, اور جب وہ پارٹی کو ووٹ دینے آئے تو ان کے گلے میں دوپٹہ ڈال دینا, وہ جو بھی ہمارا وہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا فلیگ ڈال دینا ایز اے ووٹر, تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ آفس بیئر ہوتے پارٹی کے تو پھر شاید اس پہ کوئی اعتراض ہوتا. لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ بہت عرصہ پہلے وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے. ان کو اختلاف تھا کسی بات پہ, اگر وہ بھی آپ انارتھ کر دیتے, وہ میں کرنا نہیں چاہ رہا, میری اپنی پارٹی کی بات ہے. ان کو پارٹی کے ایک فیصلے پہ شدید تحفظات تھے, اور وہ حکومت آنے سے پہلے, حکومت آنے کے فوراً بعد ہی جب ترین صاحب کا ایشو ہوا تو وہ چھوڑ گئے تھے پارٹی. اچھا, وہ اب مطلب چلے یہ ایک نئی انفارمیشن ہے, میں تو بلکہ چاہوں گا کہ ہم لوگ اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ چلائیں کہ نعیم بخاری صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. آپ نے اس کو آفیشیلی اناؤنس کر دیا. اب مطلب میں اس کو کہہ دوں نا, کم از کم سب کے لیے کلیئر ہو جائے. جی, جب یہ ہوا تھا بہت بڑی خبر بنی تھی, پتہ نہیں آپ کی نظر سے, آپ کی اتنی کرٹیکل نظر سے کیسے وہ مس ہوگی. بڑی خبر بنی تھی. انہوں نے کسی ایک ترین صاحب کے فیصلے کے بعد انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا, اور اعتراض کر کے وہ پارٹی چھوڑ گئے. تو پھر تو یہ تو اچھی بات ہے. پھر تو اگر وہ آپ لوگوں سے اختلاف کر رہے ہیں تو یہ تو مسلم لیگ نون کے لیے اچھی چیز ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آپ کی پارٹی چھوڑ گئے تو اچھی بات ہے. آپ نے سارا افضل طاہر صاحب, میرا خیال ہے اختلاف تو پھر ختم ہو جاتا ہے, پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب نعیم بخاری صاحب پھر وکالت کر سکتے ہیں اس کیس کی. جی منصور صاحب, آپ غور کریں کہ آج حمزہ شہباز صاحب نے جو بات کی کہ سلیم شہزاد ڈی جی نیب نے ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں حکومت سے اپنے معاملات درست کر لیتے. ٹھیک ہے. سو یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ جو پہلے دن سے ہم کہتے تھے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. اچھا, نعیم بخاری صاحب ناراض ہوئے تھے یا نہیں تھے, لیکن ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر ہیں, سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے کیس کے لیے, کسی اور کیس کے لیے نہیں. ٹھیک. یہاں پہ آج میں ایک ٹی وی ٹاک شو میں سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی اور بھی بہت سارے وکیل ہیں جو کسی پارٹی سے منسلک ہیں, لیکن وہ بہت سارے اداروں سے منسلک ہیں. دیکھیں, نیب ای او بی آئی نہیں ہے. نیب ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں احتساب ہوتا ہے, اور آپ ان کے بورڈ پہ. لیکن سائرہ صاحبہ ایک سوال, یہ میں حمزہ صاحب کا آپ نے کوٹیشن دیا کہ جناب انہوں نے سلیم شہزاد صاحب کے اوپر یہ سنگین الزامات لگائے, لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے. حمزہ صاحب یہ پریس کانفرنس اس دن کرتے ہیں, پریس کانفرنس جس دن پورے خاندان کو نوٹس ملتا ہے. یہ تو جس دن سلیم شہزاد صاحب نے اندر ان کو یہ آفر کرائی تھی, ان کو وہ چاہتے باہر آتے آ کے اسی وقت میڈیا کو کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ تو اندر مجھے یہ آفریں کروائی جا رہی ہیں. یہ صورتحال ہے. میں حمزہ شہباز صاحب کی آج کی بات کس طرح مانوں؟ منصور صاحب مجھے پتا تھا آپ یہ سوال کریں گے. اچھا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ہر دفعہ حمزہ شہباز کہتے تھے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. اس کے پیچھے ان کے پاس انفارمیشن تھی. اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ایک ایک فولڈ کر کے نیب ایکسپوز ہو رہا ہے نا, آئے نا ڈی جی نیب جعلی ڈگری سے لے کے سارے ڈی جی بدلے, یہ نہیں بدلے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, مطلب آپ کو یہ ایک بات نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد اگلا نوٹس شاید مجھے بھی آ جائے. آپ کو کیوں؟ کس طرح عطاءاللہ تارڑ کو انہوں نے گاڑی سے اتارا, کیونکہ آج میں بات کر رہی ہوں نا, آج میں ان کے نیب کی بات کر رہی ہوں. عطاءاللہ تارڑ سپوکس پرسن ہے, وکیل ہیں پارٹی کے. انہوں نے ڈی جی کی بات کی تو ان کو اندر نہ جانے دیا گیا, ان کو گاڑی سے اتار لیا گیا. مفتاح صاحب اکانومی پہ بات کرتے ہیں, ان کو بلا لیا گیا. شاہد خاقان عباسی پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں, پی ایم ایل این, ان کو بلا لیا گیا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ علیم خان کو, آپ نیب کو دیکھیں کہ نیب کس طرح ہر آنے والے دن کے ساتھ بائسٹ ہو رہا ہے. اچھا, ویسے میں مجھے اجازت دیجیے گا, میں آگے شہلا صاحبہ کے پاس جانا ہے, لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی شرارت.
آپ شہباز شریف صاحب سے ویسے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ کس کس نے بولنا اور کس کس نے چپ رہنا ہے، کیونکہ اوپر تو کئی لوگ چپ بیٹھے ہوئے آپ کے. نہیں کوئی چپ نہیں ہے، فاروق کو تو بلا لیا گیا، اس کے باوجود چپ نہیں ہے. چلے پھر اب ہماری باری آئے گی، اوپر والوں کو چپ کرا دیا تو شاید اب اگلی باری ہماری. اچھا مجھے شیلا رضا صاحبہ کے پاس جانے دیں. شیلا رضا صاحبہ، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے مہنگائی کی بات کی تھی، مہنگائی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا. رزاق داؤد صاحب ہمارے مشیر جو وزیر اعظم کو بڑی ویلیوبل ایڈوائزز دیتے ہیں، ناظرین مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے. میں چاہوں گا پہلے آپ وہ سنیے، پھر میں ذرا سوال کرتا ہوں شیلا صاحبہ سے. سنیے گا ذرا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہنگائی بڑھ گئی ہے. مارچ کے ایکسپورٹ کی وجہ سے نا وہ اچھے نہیں تھے. میں بھی بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ خود بھی پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا، ایکسپورٹ نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، مہنگائی بڑھ گئی ہے. وہ مان رہے ہیں اس بات کو. شیلا صاحبہ سیریسنس ہے، ڈائریکشن ہے، ان کو پتہ ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے. مہنگائی بڑھ گئی. دیکھیے شیخ رشید صاحب بھی اب تو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور مطلب داؤد صاحب نے تو تھوڑے دن پہلے کہہ دیا تھا پاکستان کنگال ہو گیا، اس حد تک انہوں نے بات کی. تو بات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا وزیر اعظم صاحب کو، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک دن میں 5 وزیر 5 پریس کانفرنس کر کے میڈیا تو بزی کر سکتے ہیں، لیکن دکاندار سے جب ایک آدمی چیز خریدنے جا رہا ہے اس کو تو اسی طرح مہنگا ملے گا نا. شام کو وہ ٹاپک بن کے ٹاک شوز اور چینل اڑا کے لے جا سکتے ہیں کہ چلیں ایک دن اس پہ بات ہو گئی، 18ویں ترمیم پہ ایم کیو ایم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اپنی کو لگا دیا، نوکریوں پہ لگا دیا، ان کو 2 صوبے کرنے پہ لگا دیا. وہ پرانی باتیں وہی گھسی پٹی جو ایم کیو ایم کی شروع سے تھیں. الطاف حسین بھی لے کے بیٹھتے تھے، اتنے پٹواری، اتنے فلاں اتنے فلاں. اس سے 2-4 دن کے ٹاک شوز تو نکل جائیں گے، لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. آپ نے جو اپنا مینیفیسٹو بنایا تھا اس میں آپ نے سب چیز لکھی تھی کہ موجودہ حکومت نے یہ کیا، موجودہ نے یہ کیا، موجودہ نے یہ کیا، ہم یوں کرنے جا رہے ہیں، یوں کرنے جا رہے ہیں. آپ کو سب پتا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے. اور رہی بات فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی، فواد چودھری صاحب کی، میرا جملہ رہ گیا تھا پہلے، حامد صاحب بھی تائید کر چکے ہیں کہ فیصلوں پہ کیسے اثر انداز ہوتے تھے انہی کی پارٹی کے. ٹھیک ہے عباسی صاحب، یہ سر ساری گفتگو سنی. سر یہ ڈائریکشن کیوں نہیں آ رہی؟ منصور صاحب ایک جی بولیے سارے صاحب بولیے. میں بول دوں؟ جی بولیے. آج مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ قوم صبر کرے جب تک کہ اس کو غسل والے پھٹے پہ نہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. نہ اس طرح کی بات کریں پلیز، اس طرح کی بات نہ کریں. ہم لوگ سارے نہ کریں اس طرح کی بات نہ کریں. عباسی صاحب جی لگ تو صبر ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جی عباسی صاحب بولیے. منصور صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے، اور پہلے 8 مہینوں میں پیپلز پارٹی کی مہنگائی 25% تھی، مسلم لیگ نون کی 10.9% تھی، اور پی ٹی آئی کی 9.4% ہے. یہ میں فگرز بول رہا ہوں جو بیورو آف شیلا صاحبہ نے سر پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ مہنگائی ہے. شیلا صاحبہ نے سر پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ کیوں سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ نہیں، ان کو احساس ہو گیا کہ 25% بہت زیادہ تھی. شاید وہ ہیں تو بڑی اچھی پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کو احساس تو ہے عوام کا. تو پہلی بات ہے کہ کوئی انکار نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے. جلدی سے جواب دیں شیلا صاحبہ، جلدی سے. مہنگائی بالکل بڑھی ہے، جلدی سے جواب لے لیں. دیکھیے جو صورتحال ہمارے زمانے میں تھی وہ سب کو معلوم ہے. پیٹرول کی قیمت ہائیسٹ لیول پر تھی انٹرنیشنلی، اور ہم دونوں پارٹیز برے لوگ تھے، آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ تبدیلی کہہ کے آئے تھے. ٹھیک ہے. آپ کا احتساب جو ہے بہت اچھا، زرداری صاحب کو گھسیٹ لیا. بہت شکریہ صداقت علیم صاحب، سہرا افضل طارق صاحبہ اور شیلا رضا صاحبہ. آپ نے ان کی ناظرین گفتگو سنی، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے، یہ مہنگائی، یہ نیب، یہ احتساب، ان سب چیزوں سے ہٹ کے ایک دردناک کہانی ہے ایک قبیلے کی. پاکستان کا وہ قبیلہ جو ظلم کی داستان سہتا سہتا آج یہاں تک پہنچ چکا ہے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین زخموں پر مرہم رکھنے کی بات ہو، حکمرانوں کا اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، مظلوموں کا غم بانٹنے کی بات ہو، ہمیں دوسروں کا عمل بہت اچھا لگتا ہے. ہم تعریف کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، واہ واہ کے نعرے مارتے ہیں. لیکن اگر خود کے لیے ایسا موقع آئے، ظالم کا ہاتھ روکنے کی باری آئے، غریب اور کمزور کا دکھ بانٹنے کی بات ہو، تو نہ جانے کیوں اخلاقی دیوالیہ پن ہمیں گھیر لیتا ہے. کل تک جس طرح کے عمل کی تعریف کرتے ہیں، خود موقع ملنے پر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کے خانوں کے خلاف دہشت گردی کا واقعہ تو سب کو یاد ہی ہوگا.
اس ایک واقعے نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا کام، اس کا نام، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور ظالم کے خلاف آواز نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا نام پاکستانیوں کے ایک ایک گھر تک پہنچا دیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو مظلوم اور غمزدہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر، مسلمان جیسے لباس میں ملبوس دیکھ کر، جمعے کی نماز میں شامل ہوتا دیکھ کر، اس خاتون نے تو جیسے پاکستانیوں کو عشق سا ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت ہی سادہ تھی کہ وہ غم میں ڈوبے خاندانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ذرا پاکستان میں ہوئے ثانیہ ساہیوال کو یاد کریں، وہی ثانیہ جس میں ریاستی اہلکاروں نے دن دہاڑے سڑک پر انتہائی قریب سے گولیاں برسا کر 4 نہتے لوگوں کو شہید کر دیا، والدین کو ان کی کم سن اولاد کے سامنے مار دیا۔ ثانیہ ہو گیا لوگ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی طرح میرے کپتان کو تلاش کرتے رہے، خواہش مند رہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس دکھی خاندان کو دلاسا دینے ان کے پاس جائیں، ان کے گھر جائیں، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، انہیں یقین دلائیں گے کہ ریاست واقعی ماں کے جیسی ہے، اور وہ اس ماں جیسی ریاست کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے ان یتیموں کے کفیل ہیں، اور ظالموں کو اس ماں جیسی ریاست میں جگہ نہیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ دہشت گرد کی اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں، وہ قید تنہائی میں مرے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ لوٹنے والا خاندان آج بھی اپنے خلاف کٹی FIR ختم کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ثانیہ ساہیوال کو 3 ماہ گزر گئے، میرے کپتان اس دوران 3 بار لاہور آئے، پنجاب حکومت کے امور چلاتے رہے، آخرکار 3 ماہ بعد اس خاندان کو چیک دینے کی باری آئی تو بھی میرے کپتان ان کے گھر نہیں گئے۔ ایک بادشاہ کی طرح اس مظلوم خاندان کو اپنے دربار میں بلایا، 3 سیٹوں والے صوفے پر 6 افراد کو بٹھا کر خود سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اپنے جوان بیٹے، بہو اور پوتی کو کھونے والا بوڑھا اس دوران سر جھکائے بیٹھا رہا، چیک بھی کانپتے ہاتھوں سے وصول کیا۔ اس ثانیے کے بعد ہٹائے گئے CTD کے سربراہ دوبارہ عہدے پر بحال ہو چکے، اعلیٰ افسروں کو اس مقدمے سے صاف نکال دیا گیا، اور خانہ پوری کے لیے جن چند اہلکاروں کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے ان پر ابھی تک فرد جرم ہی عائد نہیں کی جا سکی۔ اب آ جائیں اس ثانیے کی طرف جو کل کوئٹہ میں ہوا۔ اس ثانیے میں ہزارہ کمیونٹی کے 20 افراد شہید ہو گئے، نشانہ بننے والے لاشوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ پورا پاکستان ایک بار پھر میرے کپتان میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو تلاش کرنے میں لگ گیا۔ نتیجہ پھر وہی ہوا، ثانیہ ہو گیا، مرنے والے مر گئے، جو باقی بچے لاشوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے۔ میرے کپتان مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہزارہ برادری کے رستے زخموں پر مرہم رکھنے اسلام آباد کوئٹہ کا سفر نہ کر سکے۔ ہزارہ برادری کا زخم نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ ہزارہ برادری قیام پاکستان سے بھی پہلے سے کوئٹہ میں مقیم ہے۔ اس برادری کے کچھ لوگ 1990 میں افغانستان میں طالبان کے ظلم سے بھاگ کر بھی کوئٹہ آ کر آباد ہوئے۔ کوئٹہ میں سن 2001 کے بعد ان کی ٹارگٹ کلنگ کا آغاز ہوا۔ کوئٹہ کا علاقہ ہزار گنجی تشدد کا گڑھ بن گیا۔ درجنوں بم دھماکوں میں اب تک ہزارہ برادری کے سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ہر بار یہ لوگ لاشیں رکھ کر دھرنا دیتے ہیں، ریاست کے نمائندے یقین دہانیاں کرواتے ہیں، اور یہ لوگ لاشوں کو سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد وہی سب کچھ دوبارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہزارہ برادری کے پرامن لوگ ظلم سہتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، سیکیورٹی کی دہائی دیتے ہیں، شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج بھی موقع تھا میرے کپتان ان کے پاس جاتے، ان کا غم بانٹتے، ان کو دل ہلکا کرنے کا موقع دیتے، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی طرح کسی ہزارہ کو گلے لگاتے، اعلان کرتے کہ ماں جیسی ریاست میں ظلم کی کوئی جگہ نہیں، وہ اس ظلم میں مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ وقت ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کا وقت ہے۔ ایسے موقع پر میں ہزارہ برادری کے ساتھ انہی کی زبان میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ دیروز دا سبزی منڈی ہزارہ گنجی کے خودکش حملہ شد بس بسیار قابل مذمت است۔ دای وقت تکلیف و غم مانا صرف قدس شمو بسیار دل گرفته استم بلکه همراه شما استاده استم. دای ملک ریاست مدینه گفته موشا چرا صرف هزاره برادری نشانه است. این سوال از تمام لیڈران مونم. تا حال هزاره مردم شهید شدن اور از این حالات مجبورن و دیگر ممالک رفتن. بسیار خانه از جوانه خالی شده چرا که این ریاست مدینه خود کو محفوظ خیال نمونن. پورا قوم هزاره یک حصار محصور شده است اور بسیار قابل شرم است. هزاره برادری امو قدر پاکستانی هستن که ما و شما هسته. ما از ته دلی ریا مذمت مونم. دل ما برای شما بسیار
गम गिरफ्तार था। खुदा मोरा हिम्मत भी दिया कि मोसद अजी कंट्रोल में थी। ऐ मेरे कप्तान, आपको कोयटा जाना चाहिए, अब भी वक्त है, चले जाएं। कोई इसको रंगबाजी भी कह ले तो भी कोई बात नहीं, ये सही वक्त है और मौका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।